बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 25 अक्टूबर और हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। खबरें बहुत हैं, वक्त कम है, लेकिन पहली बात 28 नवंबर के आने में बहुत कम दिन बाकी हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन मिलेगी या फिर नए आर्मी चीफ आएंगे, इसके बारे में फ़ैसला होना है। एक्सटेंशन मिलेगी तो वो 2 साल की होगी या फिर मज़ीद 5 साल एक नया टेन्योर आसिम मुनीर साहब लेना पसंद फरमाएंगे। ये अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है और इसलिए आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान की सियासत, सहाफ़त, अदालत, वकालत में जो कुछ भी आपको होता हुआ नज़र आए, मामूली या गैर मामूली, और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कोई भी एक्टिविटी आपको नज़र आती तो उसका खालिस ताल्लुक़ जो है वो इसी एक नुक्ते पर होगा, क्योंकि बैरूनी दुनिया की नज़रें भी अभी इसी पर लगे हुए हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब कंटिन्यू करेंगे या फिर नए आर्मी चीफ आएंगे। इसलिए तमाम ममालिक जो हैं वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर स्टेटस को है। इसलिए जो कुछ भी होना है, इस एक नुक्ते का जब तक फैसला नहीं होता तब तक मामला यूं के तू रहेंगे और फिस्तायत भी इसमें बढ़ेगी। तो बहरहाल अगली पहली खबर जो है वो है पंजाब से मुताल्लिक, क्योंकि पंजाब में 670 कत्ल हुए हैं मावराए अदालत। उसके बारे में 2 पुलिस अफसरों ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया है और एक पुलिस अफसर ने कहा है कि ये मेरा काम नहीं है और उन्होंने दूसरे पुलिस अफसर पे डाल दिया। दूसरे पुलिस अफसर का कहना है कि हमें तो सीएम साहिबा ने ये सब कुछ कहा है, वज़ीर आला पंजाब फॉर्म 47 की मरियम साहिबा, उन्होंने ये सब कुछ कहा है, उन्होंने ही ये डिपार्टमेंट बनाया है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, उन्होंने ही हमें टास्क दिया है, उन्होंने ही हमें नाजो नखरे से हमें पाल रहे हैं, वही हम पे इन्वेस्ट कर रही हैं, इसलिए उन्होंने ही इसकी ओनरशिप ली है, इसलिए हम तो जो कुछ कर रहे हैं वो मरियम साहिबा के हुक्म की तामील में कर रहे हैं। और ये दोनों क्योंकि सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और इसलिए एक ज़्यादा सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने खुल खुला कर ये बात बयान कर दी। उसकी रीज़न ये है कि इंसानी हकूक़ कमीशन और आलमी इदारे इंसानी हकूक़ के वो सब के सब इस वक्त अलार्मिंग पोजीशन पे पाकिस्तान को देख रहे हैं, ख़ासतौर पे पंजाब का मामला कि किस तरीके से 500 पुलिस मुकाबलों में 670 बंदों को मार दिया गया। तो पहले ज़रा सुनवाता हूँ आईजी पंजाब की आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब, क्योंकि वो तेज़ आदमी हैं और उन्होंने बातों बातों में सारी बात बयान कर दी। क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। सीएम साहबा ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पुलिस के ऊपर की जो कि अरबार रुपए में बनती है, जिसमें से एक महकमा बनाया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसका नाम ही वाजे होता है कि ये सिर्फ कोई क्राइम को कंट्रोल करने के लिहाज से कम करना इसका मकसद था। ड्रास्टिक फैसले लिए गए। इमीडिएटली हमने अपने बेस्ट ऑफिसर सोहेल जफर चट्टा साहब को, जो कि बड़े बहादुर मशहूर हैं टेररिज्म के खिलाफ, क्राइम कंट्रोल के खिलाफ, उनको चूज किया गया और होम डिपार्टमेंट ने इसमें हमारा भरपूर साथ दिया। तो बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया आईजी साहब ने कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने ओनरशिप ली है और उन्होंने ये सब कुछ किया है, नया महकमा बनाया और फिर एक बहादुर जो पुलिस अफसर थे, जो पुलिस मुकाबलों में या दहशतगर्दों को ख़त्म करने में बड़ी महारत रखते हैं, तो उन्हें लगा दिया गया और वो हैं चट्टा साहब। तो इस तरीके से डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बड़े प्यार मोहब्बत से सलीके से बता दिया कि भाई मैं नहीं हूँ, ये काम चट्टा साहब देख रहे हैं। और चट्टा साहब ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये तो हमें सीएम साहिबा ने टास्क दिया हुआ है और हम उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। ये तो हो गया 670 जो कत्ल हुए हैं पुलिस मुकाबलों में मुबैना तौर पर, और जिनमें एक तीफी भट्ट हैं, ख्वाजा तारीफ भट्ट, लाहौर के बड़े मशहूर मारूफ, जिनको दुबई से लाया गया, कराची एयरपोर्ट उतारा गया और वहाँ से बाई रोड लाहौर लाया जा रहा था। और रहीम यार खां में एक मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला और उनकी फैमिली ने इसको पुलिस मुकाबला मानने से इनकार कर दिया। ये तो हो गया पुलिस मुकाबले 670 मुबैना कत्ल का मामला। दूसरी जानिब आईजी साहब ने कहा कि मरियम नवाज ने चार्ज लेते ही पुलिस पर अपनी खुसूसी नज़र रखी, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, एक महकमा सीसीडी बनाया, तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट का भी उन्होंने जिक्र फरमाया। और उसके साथ
ایک اور بات، اگلی بات آئی جی صاحب نے یہ کہی کہ سعد رضوی اور انصر رضوی جو کہ تحریک لبیک کے سربراہان بھی ہیں اور دونوں بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو ساتھی چھڑا کر لے گئے اور ان کی وہاں سے جانے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ پولیس یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس نہیں، ہم خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا۔ جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ پنجاب پولیس یا پنجاب کے پاس نہیں ہیں اور ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی زندگی کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اب یہ بات کہہ دی رانا ثناء اللہ صاحب نے، جبکہ حذیفہ رحمان صاحب ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی، وہ بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سعد اور انصر رضوی آزاد کشمیر میں ہیں اور کوشش کریں گے کہ گرفتاری کے دوران انسانی جانوں کا کم سے کم ضیاع ہو، اور اس پہ انہوں نے ٹیلی ویژن چینل پہ آئے اور انہوں نے اس کے بارے میں دو ٹوک انداز میں ایک یہ گفتگو کی، اور وہ گفتگو کا ایک ایک لفظ جو ہے حذیفہ رحمان جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی ہیں، ایک ایک لفظ بڑا میننگ فل ہے۔ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں وہ۔ سعد رضوی اور انس رضوی کے حوالے سے ابھی تک کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہوں کہ وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے مختلف انٹیلیجنس جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی رپورٹس تھیں کہ وہ مرید کے سے پہلے بائک پہ نکلے، پھر کہاں سے ہوتے ہوئے ایک رپورٹ کیا آئی کہ وہ آزاد کشمیر میں ہیں، اور کچھ رپورٹس یہ تھیں کہ کہیں انہوں نے کوئی ان کا ہب ہے، ایک دو مدارس کے پاس انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی کنکریٹ رپورٹ نہیں ہے، اگر کنکریٹ چیز ہوتی تو اب تک گرفتاری ہو جاتی۔ ظاہر کلو لیے ہم نے، کلو موجود ہیں، تو ہم ظاہر کوشش یہ کریں گے کہ جس طریقے سے بھی ان کی گرفتاری کرنی ہے اس میں ظاہر کوئی بھی انسانی جان کو جو ہے وہ رسک میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ انہوں نے، مجھے پتا ہے اس بات کا ذاتی طور پر پتا ہے، دونوں بھائیوں نے جو اس مبینہ دہشت گرد جو کلعدم تنظیم کے جو ہے اس وقت جو ہے یہ مبینہ دہشت گرد ہیں، ان دونوں نے ایسی جگہ پر پناہ لی ہوئی ہے جو کہ ہیومن شیلڈ کا یہ استعمال کر سکتے ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے کیا ہے، ابھی ریسنٹ بھی کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جہاں آپ ہیومن شیلڈ کا استعمال کر رہے ہو، اگر وہ ظاہر ہے اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ ظاہر انہوں نے کہاں کرنا ہے، دہشت گرد تنظیم کے سربراہ۔ یہ آپ نے سن لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ کشمیر میں ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ کسی مدرسے میں ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کوئی ہیومن شیلڈ نہ بنائی ہو، تو ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم جانی نقصان ہو۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اس کا مطلب ذرا کچھ سادہ زبان میں اگر صحافیانہ انداز میں ہم بات کریں تو سمپل سا یہ بنتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کسی مقابلے میں یا پھر کسی ایسی کارروائی میں، ریکور کرنے کی کارروائی میں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں کہیں ان کو پار نہ کر دیا جائے۔ تو پار کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، تو کہیں پار نہ کر دیا جائے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ تجویز بھی یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ اس طریقے سے معاملات خراب ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اب کھلا کے یہ بات کر رہی ہے کہ یہ تو بنائی ہی فوج نے تھی، اور فوج نے اس لیے بنائی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے یہ تنظیم بنائی تھی، ان کو کھڑا کیا تھا تاکہ مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک جو ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ تو جب ایک طرف گورنمنٹ خود تسلیم کر رہی ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے بنا رہی ہے پولیٹیکل بیانیہ، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سیاسی مقاصد ہیں، ووٹ بینک کا چکر ہے، دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے، یا پھر کوئی اور دباؤ ہو سکتا ہے۔ اس لیے گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا نے اکٹھے پریس کانفرنس کی، اور اس میں پیپلز پارٹی نے بھی ٹی ایل پی پر جو پابندی لگائی جا رہی ہے، دہشت گرد تنظیم قرار دے کر جو اقدام کیا ہے مسلم لیگ نواز کی کابینہ نے، تو اس کو انہوں نے اون نہیں کیا، اسے انہوں نے ڈس اون کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے۔ اور کل گورنر پنجاب نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے، اور وہ بھی اس وقت حکومت کے ساتھ اس معاملے میں نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شہباز اینڈ کمپنی، مریم اینڈ کمپنی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی مصیبت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی اور غلط کام ان کے ہاتھوں سے نہ ہو جائے، کیونکہ مرید کے کا جو قتل عام ہے آلریڈی وہی بہت بڑا جو ہے ان کے درد سر بنے گا مستقبل قریب میں، زیادہ دور وہ بات نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف،
اور وہ ہے جناب عمران خان صاحب سے جو ملاقات نہیں کروائی جا رہی سہیل افریدی صاحب کی، اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے اور گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کی اکٹھے پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملاقات ہونی چاہیے اور سی ایم کو عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے، کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم صاحب، سنیے ذرا۔ خیال میں ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں پہ ڈھیر سارے قیدی ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ڈھیر سارے لوگ ملتے ہیں ایک شیڈیول کے مطابق، اور اگر سہیل افریدی صاحب جا کے بانی پی ٹی آئی کو مل لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گرے گا اور کوئی قیامت بھی نہیں آئے گی۔ تو میرے خیال کے مطابق بالکل انہیں ملنے دینا چاہیے۔ تو یہ ہیں گورنر پنجاب، اور انہوں نے بھی اس بات کا برملا اظہار کر دیا ہے کہ جناب اس میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہونی چاہیے اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس معاملے میں کھڑا کیا جائے، صورتحال کو بگاڑا جائے۔ اگلی خبر ہے جی، 4 میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا اور یہ عمران خان صاحب کے نئے کور کمانڈر پشاور جناب سہیل افریدی صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور ظاہر ہے جیسے فوج میں کور کمانڈر ہوتے ہیں اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کے بھی اپنے اپنے کور کمانڈر ہوتے ہیں اور ان کے عہدیداران ہوتے ہیں۔ تو کور کمانڈر پشاور سہیل افریدی پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کل 4 میں ایک بڑا جلسہ کیا اور یہ پہلا ان کا بطور وزیر اعلیٰ جلسہ تھا۔ اس میں لوگوں کا جمع غفیر تھا، بہت زیادہ پبلک آئی تھی اور یہ شروعات تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 مہینہ تک آئین، قانون، جمہوریت سب چیزوں کو آزماؤں گا، عدالت کو بھی آزماؤں گا، اور اگر ہمیں حق نہ ملا تو پھر اس کے بعد 1 مہینے کے بعد پھر ہم اگلا لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرف رابطہ عوام مہم شروع کر دی ہے اور کراچی میں بڑے جلسے کا اعلان کیا ہے، دوسری جانب خیبر پختونخوا میں عوام کو موبلائز کیا جا رہا ہے، متحرک کیا جا رہا ہے۔ 4 کے بعد آج امن جرگہ ہے خیبر میں اور یہ قبائلی علاقہ جاتے ہیں، تو لہٰذا آج بھی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے کل جو 4 میں کہا، عوام سے وعدہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں عمران خان کے فلسفے کے خلاف اور عمران خان کے نظریے کے خلاف بالکل نہیں جاؤں گا، اور امور مملکت، امور صوبہ جات وہ میں چلاؤں گا صرف اور صرف عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں۔ اور انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں فیصلہ کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا اب کوئی ایک بھی فیصلہ نہیں مانوں گا جس میں آپ کے پی کے لوگوں، کے پی کے حکومت اور کے پی کے اسمبلی کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، وہ فیصلے ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی 2 ٹوک انداز میں انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم نے انہوں نے بلا لیا ہے کور کمانڈر کو اور آئی جی خیبر پختونخوا کو کہ آئیں اور آ کے امن و امان کے حوالے سے اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف ایک آپریشن چل رہے ہیں ان کے بارے میں آ کے بریف کریں اور بریفنگ دیں۔ یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے یہ بلایا ہوا ہے۔ تو یہ پیرالل سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں اور سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 4 جلسہ، اس میں ظاہر پہلے علی امین گنڈا پور تھے اور علی امین گنڈا پور کے بعد کمان چینج ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، تو سہیل افریدی صاحب عوامی سیاست کرنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، موت سے بالکل نہیں گھبراتا اور ہم نے عمران خان صاحب کو ہر صورت میں رہا کروانا ہے اور رہا کروا کے ہی دم لیں گے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب، اب جب یہ معاملات آ رہے ہیں کیونکہ پبلک پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور خاص طور پہ وہ لوگ بھی جو کہ بہت جڑے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ اور حکومتی دانشور کہلاتے ہیں، ان کے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ رانا صاحب نے کہا کہ جو کابینہ عمران خان کے مشورے سے تشکیل دی جائے گی تو اسے کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر تو نواز شریف صاحب اس وقت سزا یافتہ مجرم تھے لندن میں جب انہوں نے نئے آرمی چیف کا یعنی کہ حافظ عاصم منیر صاحب کا تقرر کیا تھا، اور اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں بطور مجرم سزا یافتہ تھے، تو ان کے اقدامات کو بھی پھر قلعدم قرار دیا جانا چاہیے۔ تو یہ جو معاملات ہیں جی، یہ ہیں سیاسی اور معاملات سیاست کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ان کو کبھی کوئی شکل دی جاتی ہے اور کبھی کوئی صورت
دی جاتی ہے۔ عدیل اکبر صاحب کا جو قتل ہے، جو خودکشی ہے، مبینہ خودکشی کا معاملہ جو ہے وہ بدستور ایک مہمہ ہے، ان کو ان کے گاؤں میں کل ان کو تدفین ہو گئی ہے اور وہ مستقل طور پر اب ہم میں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے اخروی زندگی کو آسان کر دے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے جی کہ میڈیا پہ دو نام ہیں جن کے لینے پر پابندی ہے، ایک عمران خان صاحب کا نام لینا جرم ہے اور دوسرا جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لینا بھی اب جرم ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ صرف اپنے لیڈر، اپنے بھائی عمران خان کا جو پیغام ہے وہ جیل سے باہر آ کے بتاتی ہیں، اور میڈیا وہ پیغام جو ہے وہ آگے کنوے کر دیتا ہے پبلک میں۔ میں تو چند لوگوں کو بتاتی ہوں اور چند لوگ جو ہیں وہ پھر آگے اس پیغام کو عوام تک پہنچاتے ہیں، اور اگر میں مجرم ہوں تو پھر میرے ساتھ میڈیا کے لوگ بھی جیل میں جانے چاہیے، اور انہوں نے ازراہ تفنن کہا کہ پھر آپ بھی میرے ساتھ جائیے گا جو میری بات سنتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں، کیونکہ الزام یہی ہے کہ عمران خان کا پیغام آگے کیوں جا رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔